السلام علیکم ناظرین، پروگرام راجدھانی ٹائم سان گڈ آؤں آहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, गुज़िरियल हिकु हफ़्ते ऐं 10 ॾींहंनि जे अंदरि PTI जे अहम अॻुवाणनि जा जेके केस आहिनि उन्हनि में वॾे पैमाने ते रिलीफ मिलणु शुरू थी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ अदालतुनि में इमरान ख़ान समेत, शाह महमूद कुरैशी समेत तोड़ फोड़, लॉन्ग मार्च केस जेके आहिनि, कुझु केसनि में हुननि जी जेका बरियत आहे उहा बि थी आहे, कुझु केसनि में ज़मानतूं थियूं आहिनि। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा जे ख़िलाफ़ु जेको आहे वारंट गिरफ़्तारी जारी थिया उहे बि वापसि थी विया ऐं उन जी कुझु ॿियनि केसनि में जेका आहे उहा ज़मानत बि थी। अहिड़ी तरह PTI जा जेके 9 मई जे वाक़िअनि में मुलविस जिन जे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल थियल आहिनि, अॻुवान आहिनि, खोड़ सारा आहिनि, जिन जा बि सेनेट जे इलेक्शन जे लाइ काग़ज़ात नामज़दगी पहिरियों त मुस्तरद थिया, पर उन खां पोइ वरी ट्रिब्यूनल मां उन जा मंज़ूर थींदा पिया वञनि त हिकिड़ो तसुरु इहो पैदा थिए थो त PTI जी शायदि वरी हिकु भेरो ॿीहर सहूलतकारी शुरू थी वई आहे। इन सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। PTI जे अंदरि इख़्तिलाफ़ बि आहिनि ऐं कल्ह बि कोर कमेटी जो इजलास थियो आहे। शेर अफ़ज़ल मरूवत साहिबु ऐं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जे विच में जेको आहे तलख़ कलामी बि थी आहे। PTI इन खां अॻु में बि कोर कमेटीअ में जेको आहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जे सरबराह सां बि मामलात गड़बड़ थिया त PTI जे अंदरि इख़्तिलाफ़ अपोज़िशन लीडर जो मामिलो आहे। पार्लिमानी लीडर केरु थींदो क़ौमी असेंबली में, इहो बि इशू PTI जे अंदरि जेको आहे इख़्तिलाफ़नि जी जेका गूंज आहे उहा ॿुधण में अचे थी। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त जेका सॼी सूरत हाल आहे। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि ऐं न्यूज़ 1 जा ब्यूरो चीफ आहिनि मोहतरम काशिफ़ रफ़ीक साहब। काशिफ़ साहब को वेलकम करते हैं। काशिफ़ भाई, एक तो PTI को जो अभी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, सेशन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, ये क्या हो रहा है? एक तअस्सुर पैदा हो रहा है कि शायद कोई फिर से सहूलतकारी शुरू हो गई है PTI की। इसके अलावा भी खान साहब जिस तरह शहजादे की तरह जेल में गुजार रहे हैं, 100 वज़ीर कानून कह रहे हैं कि 180 दिनों में 976 मुलाकातें हुई हैं 65 लोगों की खान साहब के साथ, और खाने पे कितने अखराजात, लाखों रुपए खाने पे अखराजात, रहाइश पे पता नहीं कितने अखराजात हो रहे हैं। तो ऐसा कैदी भी हमने नहीं देखा। तो ये PTI की सहूलतकारी शुरू हो गई है फिर से। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। देखें, सहूलतकारी तो मैं समझता हूँ ख़त्म हुई नहीं थी। फ्रैंकली सहूलतकारी में मामला ये था कि कभी एक साइड जो है वो भारी हो जाती थी, कभी दूसरी साइड भारी हो जाती थी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब की सहूलतकारी ख़त्म होने का एलिमेंट तो तब होता कि जब उनके पीछे कोई मामलात, कोई चीज़ें पार्टी ना चल रही होती, कोई चीज़ें प्रॉपर ना रीडिज़ाइन ना हुई होती। ये जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त हैयत है, ये बाई डिज़ाइन है कि जी आप वकला को आगे कर दें, वकला जो है वो केसेस करेंगे, चीज़ें चलेंगी, हर चीज़ होगी। गो के वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफ है, जो धड़ेबंदी है, वो पहले से ज़्यादा शद्दोमत के साथ है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन असल जो बात आप कह रहे हैं कि इनको अदालतों से फेवर मिलने की बात, देखें ये एक अलमिया है और ये एक तसलसल का अलमिया है। आप सोचिए कि आज से 4-5 साल पहले ख़ुद तहरीक इंसाफ की दौर में हर रोज़ एक वज़ीर साहब जो आजकल पाबंद सलासिल हैं, फवाद चौधरी साहब आते थे कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो जाएंगे, अगले हफ्ते फलां गिरफ़्तार हो जाएगा। वो कहते थे, तो इसका मतलब वो भी बाई डिज़ाइन, बाई प्लान केसेस बना रहे थे। अदरवाइज़ उनको कैसे पता लगता था कि नैब जो है वो फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लेगा, FIA फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लेगा, फ़लाँ को सज़ाएँ हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं इस बात के करने वाले किरदार हयात हैं, मौजूद हैं, आप उनसे कंफर्म कर लें। मेरा चैलेंज है वो आके मेरी आके बात को कंट्राडिक्ट कर दें। वो PM हाउस में बैठ के कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को सज़ाएँ हो जाएँ, मरियम को सज़ाएँ हो जाएँ, नवाज़ साहब को सज़ाएँ हो जाएँ, जरदारी साहब को सज़ाएँ हो जाएँ, और अगर हमारे साथ 4-5 लोग भी सज़ाओं में चले जाएँ, अलीम खान और तरीन वगैरह, तो कोई मज़ाइका नहीं। ये मेरे से बातें हुई हैं PM ऑफिस में बैठ के। मेरा पॉइंट ये है कि उस वक्त केसेस बन गए, धड़ाधड़ केस बन रहे थे। केस बनना और बात है, केस में गिरफ्तार होना दूसरी बात है।
کیس میں ضمانت ہونا تیسری بات ہے. کیس میں سزا اور جزا کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے, اور سزا اور جزا کا فیصلہ ایویڈنسز پہ ہونا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, سہولت کاری کا ایک شائبہ جا رہا ہے, اس سہولت کاری سے کوئی امپیکٹ ہونا نہیں ہے, یہ کوئی نیریٹو بننا نہیں ہے. اصل کیس کیا ہے؟ اصل کیس یہ ہے کہ آپ نے ایک 9 مئی کا واقعہ کیا, جی ایچ کیو کے گیٹ پہ اٹیک ہوا, جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد صداقت عباسی, واسق قیوم, اس طرح کے جو ان کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب ہے, جو ایم این اے ہیں, جو وزیر ہیں, وہ سارے وعدہ معاف گواہ بن گئے, بیان حلفی دے دیا کہ ان تمام کے بلوے کا ذمہ دار عمران خان ہے. اب وہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے عدالتیں نگیٹ کریں گی؟ سو بڑا کیس پیچھے ہے. یہ وہ کیسز ہیں جس میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف ورزی کی, ٹھیک ہے, 9 مئی کا بڑا کیس, اور وہی بڑا کیس جی ایچ کیو پہ اٹیک والا. دیکھیں سائفر کیس بڑا تھا, سائفر کنفیوز ہو گیا. سائفر کا مسئلہ یہ ہے, ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ سائفر والا کوئی معاملہ ہوا نہیں. یہاں پہ آپ کی کابینہ کا اجلاس ہوا, کابینہ کے اجلاس میں سائفر سامنے آیا, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ڈیمارش کرے. اب آپ مجھے بتائیں کس کو آپ صحیح مانیں گے, کس کو غلط مانیں گے؟ اس کابینہ میں عمران خان نے بھی کی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی کی. دیکھیں ایشو سائفر نہیں ہے, ابھی ایک بڑا کیس پیچھے ہے جس میں سزا نہیں ہوئی, وہ سالڈ کیس ہے. اور وہ کیس جو ہے, وہ کیس کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس. کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اس کے تانے بانے ملک ریاض صاحب کے پاس جاتے ہیں, القادر ٹرسٹ والا, تانے بانے ملک ریاض صاحب کے پاس جاتے ہیں, بیریا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک, ابھی جو لوگ جو یہ بغلے بجا رہے ہیں نا کہ جی دفعہ 144 کا نفاذ کا خلاف ورزی کی تھی, ریلی نکال لی, توڑ پھوڑ کی, اس میں بری ہو گئے, ضمانتیں ہو گئی, یہ کوئی کوئٹل نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل گرفت ہونی چاہیے اس ملک میں, یہ کھیل ختم ہونا چاہیے کہ سولنگی صاحب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس آگے اس کو نواز شریف کی شکل پسند نہیں, کسی چیف جسٹس کو زرداری صاحب اچھے نہیں لگتے, کسی چیف جسٹس کو عمران خان اچھے نہیں لگتے, تو وہ ان کے اوپر مقدمات کریں, ان کو ضمانتیں دینی بند کر دیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کے اوپر زرداری صاحب پہ کیس بنائے, ادی فریال تالپور پہ کیس بنائے, نواز شہباز صاحب پہ کیس بنائے, ان کے بچوں پہ کیس بنائے, وہ بری ہو گئے. کیسز بنانے والوں کو بھی کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کیس بنا دیتے ہیں, میڈیا ٹرائل شروع کروا دیتے ہیں, ان کے خاندان کو لتاڑنا شروع کر دیتا ہے میڈیا, اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی وہ تو بے گناہ تھے اور بری ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انویسٹیگیشن کے ادارے کمپرومائز ہو رہے ہیں یا ان میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آخری جو بات جو سہولت کاری والی ہے, سولنگی صاحب سہولت کاری عمران خان کو دے کون رہا ہے؟ بات سارے کرتے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے, یہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کہ سہولت کاری دے کون رہا ہے. میں آپ کے توسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو وہ شخصیت سہولت کاری کر رہی ہے در پردہ جو اس موجودہ نظام سے خائف ہیں, جو اس موجودہ نظام کے بینیفیشری نہیں ہیں, جن کو یہ خوف لاحق ہے, شخصیت یا شخصیات, اور جن کو یہ خوف لاحق ہے کہ یہ موجودہ نظام جن کو ہم نے 4 سال رگڑا لگایا نیب ایف آئی اے کے ہاتھوں, چاند رات کو ادی فریال تالپور کو ہم نے ہاسپٹل سے شفٹ کر دیا نیب کسٹڈی میں, ہم نے مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل سے اریسٹ کروایا نواز شریف کے سامنے سے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو نظام ہے, اگر یہ نظام کنٹینیو کرتا ہے اسی طریقے سے تو پھر یہ ہمیں قابل گرفت کریں گے, ہمارا احتساب کریں گے. اچھا, ماضی میں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو, وقت کی حکومت کو ناکیلی ڈالنی ہوتی ہے, کوئی کام لینا ہوتا ہے, اپنی ڈیمانڈس منوانی ہوتی ہیں, تو پھر دوسری جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس کو ریلیف دینا شروع کر دیتی ہے. یہ اس طرح ہوتا رہا ہے, تو ایسا تو کوئی چکر نہیں ہو رہا. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے آپ یہ لفظ اپنے پاس ریکارڈ رکھیے گا, یہ جو سیاسی نظام ہے, یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو اسمبلی ہے, مسئلہ اسمبلی, یہ اسمبلی 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی. میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں,
ابھی چند ماہ گزرے ہیں اسمبلی مجھے بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ زرداری صاحب جو ہے نا، نہیں میں آپ کو یہ بات جو آپ نے کی، دیکھیں ایک حقیقت ہے، ان کے پاس نسخے ہیں. نہیں میں تو زرداری صاحب کو لوگ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں سیاسی حکیم ہے. سیاسی حکیم ہے، نسخے دیتے ان ہیں. کے پاس ایسی مجونے ہیں، ایسی وہ پڑی ہیں کہ ان کو پتا ہے کون سی مجون کس کو کھلاؤں گا تو کام سیدھا ہو جائے گا. دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، وہ تھیں کراؤڈ پولر، پارٹی پیچھے زرداری صاحب ہی مینج کر رہے تھے اس وقت. نواز شریف صاحب کراؤڈ پولر رہے ہیں اور پارٹی مینج کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. اب نون لیگ میں کراؤڈ پولر کی سیٹ آ گئی مریم نواز صاحبہ کے پاس اور پیپلز پارٹی میں سیٹ آ گئی بلاول صاحب کے پاس. لیکن دونوں جماعتوں کے جو مینجمنٹ کے ماسٹر تھے وہ تھے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب. میں ان کو سیاسی جادوئی جوڑا کہتا ہوں، سیاسی جادوئی جوڑا. یہ جو سیاسی جادوئی جوڑا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے فلیکسیبلٹی کے ساتھ پروگرس کرنی ہے اور کام چلانا ہے. یہ افینڈ ہونے والے لوگ نہیں ہیں، افینڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ریکویسٹ ترلا کر کے سب کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں. ایک بات تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم کو کسی آگے پیچھے ہونے دیں گے. ہاں یہ 2024 کا سال کروشل ہوگا. 2025 کے پہلے کوارٹر کے بعد آپ دیکھیے گا اکانومی جو سی ہے وہ انتہائی بہتری کی طرف چلنی شروع ہو جائے گی. یہ میری باتیں یاد رکھیے گا. اب اگلی بات، جو بات آپ نے کی نا کہ سیاسی نکیل ڈالنے کے لیے نمبر چینج کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے جس وقت بھی نمبر چینج ہوئے ہیں نا، ایبسلوٹ پاور تھی نواز شریف کے پاس 1999 میں، 2/3 اکثریت. اسمبلی میں رد و بدل ہو نہیں سکتا تھا نمبر گیم کا، مجبوراً سسٹم کو لپیٹ دینا پڑا، سسٹم لپیٹ دیا گیا. اب آپ آ جائیں کہ یہ اس 99 کے بعد یہ 2024 میں تمام صوبائی حکومتوں کے پاس مستحکم نمبر ہے. پیپلز پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا اپنی حکومت فکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب میں نون لیگ، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف، بلوچستان میں نون اور پیپلز پارٹی، مرکز میں نون اور پیپلز پارٹی. اب نون اور پیپلز پارٹی کے نمبر اتنے مستحکم ہیں اور مخصوص نشستوں کا جو ان کو جیک پاٹ ملا ہے اس کے بعد تو اتنے مضبوط ہو گیا کہ ان کو ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ ختم، مولانا صاحب کی بلیک میلنگ ختم، بلوچستان عوامی پارٹی کی بلیک میلنگ ختم، استحکام پاکستان پارٹی کی بلیک میلنگ ختم. اب یہ چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کو ضرورت پڑ گئی، یہ بیچارے اب خود سفارشیں کراتے پھر رہے ہیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو کہ ہمیں کاموڈیٹ کریں. یہ اب نمبر اتنا مائنر نہیں ہے. عمران خان کا جو ٹاپل ہوا تھا وہ 17 نمبر کی گیم تھی. ایم کیو ایم ادھر آ گئی، بلوچستان عوامی پارٹی ادھر آ گئی تو کام چل پڑا. ان کے پاس تو نمبر مستحکم ہے. یہ مستحکم نمبر دیے کیوں گئے کہ اس ملک میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، آن سکرین کہی تھی کہ اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم دوبارہ رائج کرنے کا کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی بیسیکلی سیاسی گاربیج ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، کوئی مانے یا نہ مانے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے وننگ ہارس تھے کدھر گئے سارے استحکام پاکستان پارٹی کے؟ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، پنجاب میں نون لیگ پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پہ ہوگی، دوسرے نہیں تو پہلے نمبر پہ ہوگی. پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے، اس کا تو کمپٹیٹر ہی نہیں ہے وہاں پہ. سو انہوں نے مستحکم نمبر اس لیے دیے ہیں کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ نمبر ہے، آپ کا سیاسی جماعتوں کی بلیک میلنگ نہیں ہے، آپ وزڈم کے ساتھ ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، ملک کو آگے لے کے جائیں. اور بلوچستان میں زرداری صاحب کا ذاتی انٹرسٹ تھا. اگر بلوچستان میں زرداری صاحب پانی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ اگلے 3-4 سالوں کے بعد ہمارا ایگریکلچر جو سا نا وہ بوم شروع ہو جائے گا پاکستان. اچھا کاشف بھائی، یہ اپوزیشن لیڈر پہ بھی کوئی اختلافات چل رہے ہیں. پارلیمان لیڈر پہ زین قریشی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، وہ بھی سامنے آئے ہیں سنائے. جو عمر ایوب صاحب اور جو پارلیمان لیڈر دوسرے انہوں نے بیرسٹر گوہر، ان کے مقابلے میں، تو یہ بھی کوئی معاملات سیاست اندر چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اچھا جی، تحریک انصاف کے 8 دھڑے ہیں. خیبر پختونخوا کا 1 دھڑا ہے اور پنجاب کا دوسرا دھڑا ہے. خیبر پختونخوا والے پنجاب والوں کو نہیں مان رہے، پنجاب والے خیبر پختونخوا والوں کو نہیں مان رہے. اس کے بعد پنجاب میں بھی 4 دھڑے ہیں، سب دھڑے ہیں، اور کے پی کے میں بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پارٹی کا چیف وپ کون ہے؟ عامر ڈوگر. عامر ڈوگر کا تعلق کہاں سے ہے؟ اب زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر دے دیں تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی شہر کو oblige کرنا ہے. اچھا، دوسری بات، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کون ہے؟ حامد رضا صاحب. حامد رضا صاحب کہتے ہیں بینگ
پریزیڈنٹ یا چیئرمین سنی اتحاد کونسل جس کی جماعت کے نیچے یہ سارے ہیں. لیکن ابھی تک تو وہ آزاد ہیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین میں ہوں. ان سب نے بیان الفی دیے ہوئے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن کی حد تک تو سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے ہیں نا. اب وہ والا جو فارمولہ ہے ابھی تک اسمبلی میں اپلائی نہیں ہوا, تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپلائی کروائیں, اور میں چیئرمین ہوں پارٹی کا, اور میرا بھی خان صاحب سے اتنا تعلق ہے جتنا باقی کسی کا تعلق ہے, مجھے اپوزیشن لیڈر بنائیں. اب پنجاب کے ایم این اے اور ایم پیز تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں. میں آپ کو جینوئن بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مروا دیا کے پی کے لوگوں نے, رؤف حسن وغیرہ کے گروپ نے ہمیں مروا دیا, ہم خان صاحب کو راضی کرتے اور زرداری صاحب کے ساتھ ملتے, ہم حکومت بناتے, ہم مار نہیں برداشت کر سکتے. 2 سال پہلے مار کھائی ہے, 5 سال اور اپوزیشن میں ہم پنجاب میں کیسے کاٹیں گے؟ اپوزیشن کاٹنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب پنجاب میں یہ اختلاف ہے. میں آپ کو اگلی خبر یہ دے رہا ہوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ ابھی تک اسمبلی میں آزاد حیثیت کیوں برقرار رکھی گئی ہے. 20 کے قریب ایم این اے جو سے ہیں ان کی وہ وفاداری تبدیل کرنے یا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ بلاک بنا لیتے ہیں, فضل الرحمان صاحب کا نمبر بیچ میں ڈال لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں تو چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, تو یہ سی او ڈی طے ہوا ہے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کہ اپوزیشن لیڈر ادھر سے ہوگا اور پی ایس سی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوگا. تو وہ بھائی وہ تو پیپلز پارٹی اور اس کے درمیان اپوزیشن سے, بلکہ سی او ڈی میں ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب وہ سی او ڈی 2 جماعتوں کے درمیان ہے, نون اور پیپلز پارٹی کا. تحریک انصاف تو اس کا حصہ نہیں ہے. اور سی او ڈی کوئی آئینی کمپلشن نہیں ہے. اگر آئینی کمپلشن ہوتی تو پنجاب میں اپوزیشن کا پی ایس سی کا چیئرمین ہوتا. ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے 2 جماعتوں کی, اس کی قانونی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ چیئرمین پی ایس سی پیپلز پارٹی سے ہوگا. یہ لوگ, مجھے کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی زور دے رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس سی چیئرمین پیپلز پارٹی سے اس لیے ہوگا کہ تحریک انصاف تو ہے نہیں. اچھا, تحریک انصاف میں سے اگر 20 سے 30 لوگ فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں, کہانی ختم. اور بلاک بنائیں گے کیوں؟ 92 کا نمبر ہے تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا پارلیمنٹ میں. ابھی 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. جو ان کا صوبائی مینڈیٹ ہے اس کے بدلے میں جو سینیٹر جیت کے آئیں گے پتہ لگ جائے گا پارٹی انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے. نمبر 2, میں تواتر سے ایک بات کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف نے, چیئرمین تحریک انصاف نے رویہ نہ بدلا. 50 کے قریب ایم این اے سون لیٹر یہ فارغ ہو جائیں گے. ہاں, وہ ایسے ہے کہ جو بات شروع میں آپ نے کی نا سر کہ جی سہولت کاری, سر ان سارے کم و پیش ایم این ایس جو منتخب ہو کے آئے ان کے اوپر کیسز ہیں. 9 مئی کا ہو, کوئی اور ہو, کوئی اور ہو, کوئی اور ہو, جس وقت ان کے ٹرائلز ہوں گے تو کسی ایک کیس میں بھی کنوکٹڈ ہو گئے تو فارغ ہو جائیں گے. جو سیدھا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اس وقت تک پیپلز پارٹی سندھ میں, پنجاب ادھر, وہ اپنی ورکنگ کر چکے ہوں گے. اور اس کے بعد وہ جب ضمنی الیکشن جائیں گے تو جن کے حکومتیں ہوتی ہیں یوزلی ضمنی الیکشن وہی جیتا کرتے ہیں. یہ رویہ ہے. تو اگر جو پنجاب کے ایم این اے اور ایم پیز ہیں وہ اتنے سیانے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ہونا ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں وہ بول نہیں رہے, وہ کسک نہیں رہے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کے پی کے میں یہ زیادہ کام ہوگا. بالکل. تو یہ آخری بات مجھے یہ بتائیں, یہ جو کل بھی اجلاس ہوا ہے کور کمیٹی کا, شیر افضل مروت صاحب اور نیاز اللہ نیازی اور وہ جو کراچی کے ہیں, ان کے درمیان بھی تلق کلامی. پھر شیر افضل مروت صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پی ٹی آئی کے اندر تو تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی ہم بیانیہ بنا رہے ہیں 2 مہینوں میں تو یہ آ کے اس کو سبوتاج کر دیتا ہے. تو یہ الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے شاکر صاحب کہ ان جو کلاس آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے ان میں سے 70% وہ ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں, 30% وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. یہ دعائیں دیں اس کو قیدی نمبر 804 کو جس کی ووٹ بینک کی وجہ سے یہ جیت کے آ گئے. اب یہ سب کی دوڑ کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ ان سب کی دوڑ لگی ہوئی ہے چیئرمین کو راضی کون کرتا ہے. اور چیئرمین کا ایک ہی مزاج ہے, جو جتنا گالی دے گا اتنا اس کے قریب ہوگا. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی, آپ ایک چیز دیکھیں کہ 65 لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور 976 ملاقاتیں ہیں. 976 65 لوگوں سے, صرف 65 لوگوں سے 976 ملاقاتیں ہیں, باقی فارغ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 65 لوگ ہیں ان میں سے کم و بیش 55 لوگ تو وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں,
باقی جو پورے کہتے ہیں جی ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے ان میں سے کسی سے ملاقات ہے، اور ان 65 میں بہنیں ہیں، اس سے پہلے مسز تھی جو اب پابند سلاسل ہے، ٹھیک ہے، وکلا ہے، یہ 65 لوگ ہیں، جاتے ہیں جا کے خان صاحب سے. اب خان صاحب کس کو 65 میں سے 40 وکلا ہوں گے. 40 وکلا ہے. اب کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب کس کو کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر آ کے کہتا ہے وہ کہتا ہے جی خان صاحب نے مجھے یہ کہا، یوں نہیں یوں کر دے. ایک کہتا ہے سنی اتحاد کونسل میں جانا غلط تھا، دوسرا کہتا ہے ٹھیک. یہ ایک کو کہتے ہوں گے خان صاحب کہ بھئی ایران کا نظام ٹھیک ہے، دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ چائنا کا نظام ٹھیک ہے، اور تیسرے کو کہہ رہے ہوں گے سری لنکا کا، ملائیشیا کا، چوتھے کو کہہ رہے ہوں اس گے. کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں یہ ڈسٹرکشن آف لیڈرشپ ہے نا. اب اس کے بعد ابھی بھی آپ واویلا کر رہے ہیں کہ آپ کو ملاقاتیں نہیں دی جا رہی. 976 ملاقاتیں بہت بڑی ملاقاتیں ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. 19 ماہ میں. آپ ڈیوائیڈ تو کریں نا، ایک ماہ میں کتنی ملاقاتیں بنتی ہیں. 30 لاکھ کے کھانے کھا گئے، 1 کروڑ کا آپ کا کمپاؤنڈ تیار ہوا. چلیں آپ تو یہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری نہیں ہو رہی. دیکھیں نا، اتنی سہولت کاری تو ایکس پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں چلتی ہے نا جی. وہ میں نے آپ کو کہا نا یار زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ بھی وفاقی وزیر رہے تھے یار. اس کی وجہ سے زرداری صاحب کو یا شہباز شریف جیل میں تھے، شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، نواز شریف جیل میں تھے، تو یہ سہولت کاری نواز شریف کو تھی. دیکھیں زرداری صاحب جو جیل میں تھے تو ان کے خلاف نون فیملی جو ہے، نون لیگ جو لوگ ہیں، یہ احتساب کر رہے تھے. پھر شہباز شریف وغیرہ کا 90s کے دور میں یہ آپس میں پولیٹیکل احتساب ہو رہا تھا. لیکن جب پولیٹیکل احتساب کر کے تو ایک دوسرے کا تھک گئے تو COD ہوا، کہ ان کو پتہ لگا کہ پہلے ہمیں آتا ہے ان کو ٹھوک دو، ادھر سے آتا ہے ان کو ٹھوک دو. ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں دیکھیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار شاید کل عمران خان واپس آ جائے گا. اب یہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یہ کل سے پھیلا رہی ہے کہ جناب کسی ٹائم بھی حکومت یوں ہو جائے گی، یوں ہو جائے گی. اب یہ ٹھنڈے کیوں ہوئے ہیں کہ خود عمران خان نے ان کو 5 ماہ کی پیشی دی ہے کہ جی میں 5 ماہ اور جیل میں رہوں گا اور 5 ماہ بعد جو سا یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اب تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 ماہ تو ہم نے روڈوں پہ جھوٹی سچی باتیں کرنی ہیں. اچھا، ابھی بریک کا ٹائم اور ہو گیا. آخری بات، 5 ماہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کا الیکشن ہوگا تو شاید ٹرمپ واپس آئے گا، آ کے مجھے باہر نکال دے گا، جبکہ اس کی طرف سے واضح طور پہ ساجھیدار یہ 5 ماہ ٹرمپ کی وجہ سے جی، اور وہ تردید کر چکے ہیں. چلیں بہت شکریہ کاشف بھائی. ناظرین ہتے وٹھوں था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. ویلکم بیک ناظرین پی ٹی آئی जे अंदरि इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं ऐं PTI जी सहूलत कारी जे हवाले सां त PTI खे 8-10 ॾींहंनि में खोड़ सारनि केसनि में जेको आहे रिलीफ मिलियो आहे. हिकिड़ो तसुरु सहूलतकारीअ जो इन मां मिले पियो. असां सां टेलीफोन ते लाइन ते मौजूदु आहे हिकु ॿियो सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर साहब, सियासी तजिया निगार बि आहिनि, दिफ़ाई तजिया निगार बि आहिनि ऐं PTI जे सियासत ते गहरी नज़र रखनि पिया. अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम शाकिर साहब. अहमद भाई ये बताएं कि ये 8-10 दिनों में PTI के जो मुख्तलिफ अदालतों से जो केसेस सामने आए हैं उनमें बहुत सारे मुकदमात में बरियत हो रही है, बहुत सारों में ज़मानतें मिल रही हैं. सेनेट के इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी जिन लोगों के मुस्तरद हुए थे, इवन 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनके फिर ट्रिब्यूनल से बहाल होने लग गए हैं तेज़ी के साथ. मुराद सईद के बहाल हो गए, आज़म सवाती के बहाल हो गए और बहुत सारे और भी मैं कितनों के नाम गिनवाऊंगा. तो ये एक तसुर पैदा हो रहा है कि कहीं दोबारा से सहूलतकारी PTI की तेज़ी के साथ शुरू हो गई है. अचानक ये क्या हो रहा है सियासत में PTI के साथ? देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं समझता कि ये कोई सहूलतकारी हो रही है. देखिए, कानून का एक अपना तरीकाकार है, आप भी जानते हैं. हुकूमत तश्कील पाई है, उसकी जिम्मेदारी थी कि जो केसेस हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हैं, चाहे वो किसी की करप्शन के हवाले से हैं, उनको उन्होंने देखना है. उसमें उन्होंने जो हुकूमती जो जानिब से वकला हैं, जो अदारे हैं, तहकीकाती अदारे हैं, उन्होंने सबूत पेश करने हैं. फिर अदालती कार्रवाई का एक तरीकाकार है. ये रिलीफ मिलना, स्टे होना, जमानतें होना, ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है. और इससे कोई क्या फर्क क्या पड़ जाएगा अगर जो PTI के जो रहनुमा अगर जेलों में हैं, उनकी अगर जमानत होती है वो बाहर आ जाते हैं, अगर सेनेट का कोई इलेक्शन लड़ लेते हैं,
کیا فرق پڑے گا؟ منظرنامہ تو بن چکا ہے اس ملک میں. منظرنامہ کیا ہے؟ منظرنامہ سیاسی یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں ایک مستحکم حکومت ہے. کس کی ہے؟ اتحادی جماعتوں کی ہے. لیڈ کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی وہاں کیا پوزیشن ہے؟ پی ٹی آئی اپنے نام سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہے اور اپوزیشن میں ہے. ابھی تک ان کا اپوزیشن لیڈر ہے, اس کا تنازع چل رہا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ موجود ہیں. کے پی کے میں جو حکومت پی ٹی آئی کی اپنی بنی ہے اس میں اختلافات, وہاں پہ گروپ ہیں. شیر افضل مروت جو بات کر رہا ہے پنجاب میں فارورڈ بلاک کی پی ٹی آئی کے اندر, وہ ساری صورتحال موجود ہے. تو سہولت کاری تو کہیں نہیں ہے. ہاں, ریلیف اگر ملتا ہے اور اگر کسی کا حق ہے تو وہ ملنا چاہیے. ہاں, اگر عدالتوں میں کیس غلط طریقے سے حکومت لڑ رہی ہے تو پھر حکومت کو اپنی جو ٹیم ہے اس کو دیکھنا چاہیے, یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جن کے پاس تحقیقات تھی ان کیسز کی. خاص طور پہ میں 9 مئی کی بات کروں گا, تو اس پہ جو وہ کیسز ہیں اس پہ اگر عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو وہ ناکامی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں جو جنہوں نے ثبوت دینے سے ان کی ہے. تو وہ چیزیں ہیں ساری. اس طرح یہ دیکھیں گے سارا یہ سیاسی اب ماحول تو اس ملک میں بننا ہے نا ایک سارا جو, تو اس میں یہ نہیں کہ یہ ان کو یہ عدالتوں سے ایون ریلیف لے کے باہر آ جاتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آنے والی. کوئی بڑا فرق اب نہیں پڑنے والا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی آئے گی اور واپس اس کو اقتدار مل جائے گا اور وہی 2018 کی طرح اس کو پلیٹ میں رکھ کے پورا ملک دے دیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا. احمد بھائی تو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ تھے وہ ایم این اے بنے ہوئے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, وہ ایم پی اے بنے ہوئے ہیں, وہ صوبائی وزیر بنے ہوئے ہیں, وہ سینٹ کے انتخابات کے لیے اہل ہو گئے ہیں. یہ ان کو تو رعایت نہیں ہونی تھی, پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ ہوئی ہے تو یہ بڑی غلط اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی طرح اداروں پہ حملے ہوں, اسی طرح جو اس ملک کی جو ریاست ہے یا اس ملک کی جو قانون کی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور اس کے بعد اس طرح ریلیف ملے. تو یہ عدالتوں میں معاملات اس میں ضرور بات ہونی چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ عدالتیں یہ ریلیف کس بنیاد پہ دے رہی ہیں, کس قانونی نقطے پر یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. اگر جو حکم ہے اس کو دور ہونا چاہیے. جو ایک طرف ریاست پورا یہ موقف لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ 9 مئی کی جو ہے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا, اور ابھی تک اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایون جو ہم نے دیکھا کہ ایک جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی, وہاں کے اعلامیے میں بھی یہ بات شامل تھی کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں ان کی طرف سے 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانے اور کیفر کردار تک پہنچانے کا جو عزم ظاہر کیا گیا اس کو سراہا گیا. تو ابھی جو چیزیں اگر اس طرح ہو رہی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اور بالکل فیکٹ ہے یہ, اس کو یہ پہلو ضرور ہے کہ اس کو سب ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اس میں عدلیہ کا اور جو لوور جو جوڈیشری ہے اس کا جو رول ہے, اور اس میں پھر یہ دیکھنا کہ یہ ان کو ریلیف کس بنیاد پہ کس قانونی نقطے پہ مل رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو احمد بھائی, خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں 5 مہینے 6 مہینے جیل میں ہوں گا, اس کے بعد میں رہا ہو کراؤں گا اور حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ امریکی انتخابات اور یہ ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. خان صاحب تو کہتے تھے کہ بھائی وہ امریکہ کے خلاف ہیں تو ہم غلام ہیں, وہ پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے تھے. امریکہ پر الزامات کہ بھائی امریکہ نے میری حکومت گرائی, اور اب پھر امریکہ کی ہی طرف جو 5-6 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا ہے خان صاحب نے, ایک تو اس میں سے اخذ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو عمران خان کی جو اینٹی امریکن بیانیہ ہے وہ کہاں پہ میٹر کر رہا ہے, اور پھر امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھ رہا. یہ ایک ہوتا ہے نا ٹرک کی بتی, تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے جو آڈینس ہے ان کو ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے لیے, اور ہم واپس اقتدار ہمیں اسی طرح واپس مل جائے گا جیسے ہمارے پاس پہلے تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ اس میں کتنا بڑا یہ ایک یو ٹرن ہے, کتنا بڑا موڑ ہے کہ جس امریکہ کے خلاف وہ بات کر رہا تھا سائفر کی, کہ سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندر رجیم چینج کی سازش کی گئی ہے, اسی امریکہ کے اندر اب وہ اپنا سارا کیس لڑ رہا ہے. پی ٹی آئی امریکہ کا جو چیپٹر ہے ڈاکٹر آصف محمود وہاں پہ اس کو لیڈ کر رہا ہے, اور اس نے جس طریقے سے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کی, اس کے بعد وہاں پر اس میں جو امریکی کانگریس ہے اس کی کمیٹی میں بھی یہ معاملہ آیا اور جو ڈونلڈ لو اس میں پیش ہوا. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے کیا برآمد ہوا, وہاں سے اب برآمد ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی اسی بیانیے پہ آ گئی ہے کہ سائفر تو تھا ہی نہیں, تو کیس نہیں بنتا, تو عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے. بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر ہے وہ ایک سازش تھی, تو اب آپ کہہ رہے ہیں سائفر تھا ہی نہیں. اب یہ
चीजों को मिक्स कर रहे हैं बेसिकली। अब इनके पास चूंकि कुछ है नहीं, अब ये पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी लड़ाई नहीं, इमरान खान और पीटीआई अपनी सारी जो पाकिस्तान की जो सियासी लड़ाई है वो अमेरिका के अंदर ले गए हैं, वहां पे लड़ना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी जो बात है कि जिसके बाद अब उनका जो ऑडियंस है, जो उनके खैरखवाह हैं, उनको ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आप अब ये क्या कर रहे हैं, अब आप किस अफ्रीका के पीछे जा रहे हैं। अगर ट्रंप आ भी गया तो ट्रंप का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? वो अमेरिका का सदर बन के आएगा, वो अमेरिका के मफादात को आगे बढ़ाएगा, वो पाकिस्तान का क्यों सोचेगा? आप क्यों उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं? तो ओवरऑल कंफ्यूज इस वक्त पॉलिसी है पीटीआई की। एक बात करते हैं, अपनी बात की नफी करते हैं, तो उनका जो कोई भी इस वक्त किसी बयानिए पे नहीं खड़ी। यही सबसे इस वक्त जो पीटीआई का जो नुकसान है, उनको इनके लिए बेहतर क्या था? बेहतर ये था कि अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करते इस माहौल में, अभी दोबारा असर नौ पॉलिसी बनाते। माजी की उनकी हर बात पिक चुकी है, हर पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। वो अपने किसी भी बयानिए को लेके सियासत में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि वो पीछे से पीछे जा रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई जो इस वक्त पोजीशन सियासी सवाए केपीके की हुकूमत के और यहाँ अपोजिशन के, उनके पास कुछ बाकी नहीं है। इमाम सदर वो खो चुके हैं, गवर्नर साहब उनके पास नहीं है, तो उनके बंदे सारे जेलों में हैं, वो मुकदमात भुगत रहे हैं। तो उनको अब पाकिस्तान के अंदर अपनी जायजा लेना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं, उनको सही करना चाहिए। लेकिन वो गलती पर गलती कर रहे हैं, नई गलती कर रहे हैं। वो आप फिर अमेरिका पे जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? आपकी रियासत, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके पाकिस्तान के अदारे, वो कैसे इस चीज को अच्छा समझेंगे? तो उसके जाहिर बात है फिर उसका एक रद्देमल आएगा, तो उस रद्देमल का नुकसान पीटीआई को ही होना है, बानी चेयरमैन पीटीआई को ही होना है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी में उनकी कंफ्यूजन है, और उनको इसको ठीक करने के लिए अपनी जो ऐसी क़यादत के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए, जैसे असद कैसर है, या जैसे वो लोग हैं जो बात को असम्बलियों में कर सकते हैं। वो टकराव की जो पॉलिसी है वो अब नहीं चलने वाली। अहमद भाई, एक तरफ पीटीआई का वही रवैया है, इदारों के हवाले से शुहदा की तज़हीक की जा रही है, एक उसी तरह ही सोशल मीडिया पे कंपेन इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो इनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से भी, तो मुकदमात में भी, तो सेनेट के इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शन हो, फिर खान साहब शहजादों की तरह जेल में बैठे हुए हैं। 65 लोगों ने वज़ीर कानून के मुताबिक के 180 दिनों में 65 लोगों ने 976 मुलाकातें की हैं। शाही खाने चल रहे हैं, शाही रहायश है, वाक करने की आसाइशें हैं। तमाम जो एक आज़ाद शख्स को, जो बड़े आदमी को जो आज़ाद हो उसको आसाइशें होती हैं, वो सारी सहूलियात दी जा रही हैं। तो ये समझ में नहीं आने वाली बात। देखिए, समझ में आने वाली बात ये है कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो जेल का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसकी कमजोरियां तो हैं। ये उन्हीं कमजोरियों का फायदा हर कोई उठाता है, मुजरम भी उठाते हैं, सियासी जो लोग हैं वो भी उठाते हैं इसका। तो अभी एक जो इसका दूसरा पहलू आप ये देख लें कि इमरान खान और पीटीआई का जो सबसे बड़ा बाहर की दुनिया के सामने अपना केस है, वो क्या है? वो है मजलूमियत का, कि हमें तो बहुत जबर का हम शिकार हैं। तो अब जब आपकी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि आप भाई जेल में इतना खाने खा रहे हैं, इतनी मुलाकातें कर चुके हैं, यही आपको आसाइशें हैं, तो जो मजलूमियत का आपका तासुर है, जो आपकी हिकमत अमली है या आपका प्लान है, वो तो आपका बढ़ गया ना। तो वो चीज तो खत्म हो गई। तो ये एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव है पीटीआई के लिए और बानी चेयरमैन के लिए कि उनकी ये आसाइशें दुनिया के सामने आए। उनको सियासी नुकसान भी है, उनको हर हिसाब से नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिलीफ इस तरह का है, तो ये जब सामने ला के हुकूमत भी कह सकती है, बाकी इदारे भी, कि देखिए इनको तो ये रिलीफ मिल रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इनको रिलीफ नहीं मिल रहे? तो ये रिलीफ मिलना या कोई चलना, ये सारा कानूनी अमल का हिस्सा है। इसका मकसद ये हरगिज नहीं है, मैं नहीं समझता कि इससे कहीं किसी को आप पॉलिटिकली किसी जो हुकूमती जो जमाती इक़्तिदार में है वो उनको कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान और जो पीटीआई है वो ये इलेक्शन हार चुके हैं, ये 5 साल उनके नहीं है, और जो मौजूदा हुकूमत बन चुकी है, जो असम्बलियां बन चुकी हैं, इनको कोई ऐसा खतरा नहीं है। इमरान खान भी बाहर आ जाए तो तब भी कोई खतरा नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन हिते प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मौज़ू ऐं नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।